नाजरीन, साउथ एशिया रिव्यू की एक और किस्त के साथ उमर फारूक, मुमताज़ खान और खालिद हमीद फारूकी हमारे साथ शामिल हैं, आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के दो बहुत अहम मौजू हैं जिन पे हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहला मौजू जो है वो गुज़िश्ता इतवार वाले दिन पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में इलेक्शन का इनेकाद हुआ और उससे पहले एक काफ़ी तवील मुहिम चलती रही जो आखिरी कोई 15 दिन जो थे इलेक्शन से पहले, उसमें काफ़ी गर्मा गर्मी और काफ़ी बदतमीज़ी और पहली दफ़ा जो है पाकिस्तानी कश्मीर में मर्डर हुए हैं, वहाँ पे लड़ाई झगड़े और मुख्तलिफ किस्म के ताने और बहुत ही बदतमीज़ी की एक जो है कैंपेन के बाद एक इलेक्शन हुआ जिसके रिजल्ट्स पे कोई बहुत ज़्यादा हैरत तो नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत हैरत ज़रूर है कि ये इस किस्म के रिजल्ट से क्या हासिल करने की कोशिश की जा रही है। और उसके बाद उसके साथ साथ जो सबसे अहम पहलू है कि ये जो पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में एक शफाफ इलेक्शन करा के पाकिस्तान को दुनिया को ये दिखाने का एक जो है मौका था कि हम जो है कश्मीरियों को उनके जायज़ हुकूक दे सकते हैं। उसके बारे में पूछेंगे खालिद हमीद से और मुमताज़ खान से कि क्या पाकिस्तान उसमें कामयाब हो सका या एक बहुत ही बुरी प्रेसिडेंट सेट की है जिसकी वजह से ना सिर्फ पाकिस्तानी कश्मीर में बल्कि इंडियन कश्मीर में जो लोग बैठे हैं उनको काफ़ी मुश्किलात बोथ मोरली और फिजिकली उनको उसके कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा मौजू जो हमारा होगा वो भी इंतहाई अहम मौजू है जो इस पूरे खित्ते को हिला के रख सकता है और इस पूरे खित्ते को डिस्टेबलाइज कर सकता है, और वो है अफगानिस्तान की सूरत हाल। जैसे कि आपको पता है कि 31 अगस्त तक अमेरिकी फौजें अफगानिस्तान से निकल जाएंगी मुस्तकिल तौर पर तमाम फौजें। उसके अलावा बाकी तमाम मुल्कों ने अपनी फौजें निकाल ली हैं, बहुत सारे मुल्कों ने तो अपने सिफारत खाने भी निकाल दिए हैं और एक अजीब किस्म की खिचड़ी पर पक रही है अफगानिस्तान में जिसमें कुछ समझ नहीं आता कि कौन किसका एलाई है, कौन किसका दुश्मन है, कौन से अलायंसेस बनने जा रहे हैं। तो उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे, स्पेशली खालिद हमीद से जो यूरोप में बैठे हैं कि यूरोपियन यूनियन उस सूरत हाल को किस तरह देखती है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मुमताज़ खान से, उनसे क्योंकि उनका ताल्लुक भी पाकिस्तानी कश्मीर से है और वो उसमें खासी दिलचस्पी रखते हैं वहाँ के मामलात में कि ये इलेक्शन जो हुए इसकी कैंपेन और उसके बाद जिस तरह के नताइज आए किस कदर आपकी तवक्को के मुताबिक थे। इंजीनियरिंग हुई जैसे कि मुस्लिम लीग नवाज से जो है वो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है या नहीं हुई, ये किस तरह हुआ कि पीपल्स पार्टी को सेकंड नंबर पे ले आए, वो क्यों लाए, तो क्या कहेंगे मुमताज़ साहब इस बारे में? शुक्रिया। देखें, जो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर है इसके जो ये मौजूदा इंतखाबात थे कि जो गो के माजी में भी जो है वो इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं कि वहाँ पे कोई शफाफ या आज़ादाना इंतखाबात होना इसलिए शायद मुमकिन नहीं है कि चूँकि वहाँ की जो जिस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन है या जो उसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसमें काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन चूँकि 5 अगस्त के बाद जो हिंदुस्तान ने वहाँ की कश्मीर के साथ किया यूनिलैटरली, तो उसके बाद ये तवक्को की जा रही थी कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ये जो कश्मीर है जिसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं पाकिस्तान की टर्मिनोलॉजी में, तो इसको मज़ीद एम्पावर्ड किया जाएगा और वहाँ की जो हुकूमत है और वहाँ के जो इलेक्शन है ये सारी चीज़ें जो है वो शफाफ होंगी और वहाँ पे जो पॉलिटिकल जो भी फोर्सेस हैं उनको जो है वो इंतखाबात में हर तरह की जो सोच रखने वाले हैं उनको हिस्सा लेने की इजाज़त होगी। तो आपने ये देखा कि वहाँ पे पहली दफ़ा चूँकि पिछली गवर्नमेंट में ये हुआ कि 1974 के जो एक्ट है उसमें कश्मीर काउंसिल को तमाम इख्तियारात जो है वो तफवीज़ कर दिए गए थे, जिसमें आप ये 56 से 53 सब्जेक्ट्स जो है वो कश्मीर काउंसिल के पास होते थे, जिसका चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान का पाकिस्तान का जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता था वो सरबराह होता था। तो
یہ جو پچھلی 13ویں ترمیم شاید خاقان عباسی صاحب کے دوران ہوئی تو اس میں کچھ اختیارات جو ہے وہ کشمیر کونسل سے واپس لے کر جو ظفر آباد کی حکومت ہے اس کو تفویض کیے گئے، جس میں الیکشن کمیشنر کی تعیناتی، ججز اور بہت ساری جو چیزیں تھیں ان کے جو ہے وہ دیے گئے۔ اب یہ جو آپ نے دیکھا کہ اس الیکشن کمیشن نے کوشش کی کہ وہاں پہ کچھ اپنے اختیارات کا استعمال کرے، جو آپ نے دیکھا جب وزیر امور کشمیر جو علی امین گنڈا پور وہاں گئے تو وہاں پہ انہوں نے جس طرح اوپنلی جو ہے وہ پیسے دے کے لوگوں کو خریدنے کی کوشش کی، تو وہ نوٹس میں آیا اور اس کی ایویڈنس آئی اور پھر اس پہ بہت ساری اور انہوں نے وائلیشن جب کی تو ایک طرح اس نے اسرٹ کرنے کی کوشش کی، جو وہ چیف الیکشن کمشنر تھا اس نے کہا کہ آپ کشمیر چھوڑ دیں۔ لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ جو عمران خان صاحب جو وزیر اعظم پاکستان ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ میں کشمیری کا ایمبیسڈر ہیں، جنہوں نے بعد میں آخر پہ وہاں پہ یہ بھی کہا کہ ایک دوسرا ریفرینڈم کروائیں گے، وہاں کشمیری کیا چاہتے ہیں، وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں، وہ اسی الیکشن کمیشن کو تماچا انہوں نے ایسا مارا کہ اسی علی امین گنڈا پور کو ساتھ لے کے وہاں جا کے بیٹھا کے تو ہر جلسے میں جو ہے وہ انہوں نے اس سے خطاب کروایا اور یعنی جو یہ بتایا کہ اس آزاد کشمیر حکومت کی، اس آزاد کشمیر کے چیف الیکشن کمیشنر کی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ اور وہ چیز بالکل اگر آپ کو یاد ہو کہ کچھ 2 سال پہلے ان کا ہی ایک ہے فیاض الحسن چوہان، تو اس نے جو فاروق قدر وزیر اعظم تھے اس وقت، ان کو کہا کہ یہ اس فاروق قدر کو کون پوچھتا، ہمارا ایک صوبے دار جاتا ہے تو اس کو کان سے اتار کے جو ہے وہ پکڑ کے اتار دیتا ہے۔ تو ایگزیکٹلی اس کا ریفلیکشن تھا کہ جب پرائم منسٹر عمران خان گئے اور انہوں نے وہی کام کیا اس کے برعکس۔ اب آ جاتے ہیں الیکشن پہ۔ الیکشن پہ تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ بہت ساری آپ کو ریاستی پارٹی تو وہاں پہ نظر ہی نہیں آئی ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام جب آج بھی جو الیکشن ہوتے ہیں وہاں پہ ہمیشہ جو ہے حکومتیں بھی ریاستی پارٹی بلاتی ہیں اور الیکشن میں بھی ان کا زیادہ پولیٹیکل پارٹیز وہی ہوتی ہیں ماسوائے بی جے پی اور کانگریس کی۔ یہاں اس کے برعکس ایک ریاستی پارٹی مسلم کانفرنس بچ گئی تھی اور جے کے پی پی جو بعد میں بنی، ایک سیٹ ان کو ملی، جو وہاں پہ پرو انڈیپینڈنس سے سوچ کے حامل لوگ ہیں ان کو اس کی اجازت تھی، مطلب وہ نہیں۔ اب اس کے ساتھ اگر آپ یہ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی نے 6 لاکھ ووٹ لیے، پی ٹی آئی نے 6 لاکھ ووٹ لیے، اس کو 25 سیٹیں ملی۔ پی ایم ایل این نون نے 5 لاکھ ووٹ لیے، اس کو 6 سیٹیں ملی، اور پیپلز پارٹی کو 3.5 لاکھ ملا، اس کو 11 سیٹیں ملی۔ اس سے آپ کو خود اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ الیکشن جو ہے، یہ ساری پاکستان کی پارٹیاں ہیں، اس میں کوئی باقی مسلم کانفرنس کو ایک ملی اور اب اس کے اندر آپ کو یہ پتا ہے کہ وہاں پہ اس وقت یہ بھی ایک نیوز آزاد کشمیر کے ایک نیوز پیپر میں آئی تھی کہ وہاں جو آئی ایس آئی کے جو سیکٹر کمانڈر تھے ان کو وہاں سے واپس بلایا گیا، چونکہ انہوں نے کچھ پیسے لے کے ایک پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرنے کی کوشش۔ اگر آپ اس پہ آ سکیں کہ یہ تمام جو چیزیں ہوئیں، اس کا جو کشمیر میں جو انڈین ایڈمنسٹریٹ کشمیر ہے وہاں پہ جو لوگ 5 اگست کے اقدام کے خلاف جو ہے وہ جدوجہد کر رہے ہیں، ان پہ کیا اثر پڑے گا مورلی، یا ان کو کوئی اور ڈینجر بھی ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، جو اس کا اثر میں سمجھتا ہوں براہ راست ان پہ یہ پڑے گا کہ، اور پھر انڈین میڈیا جو اس کو جس طریقے سے ہائی لائٹ، میں نے نہیں دیکھا ابھی، میرا حال ہے کہ ایک جگہ پہ تھا انہوں نے مینشن کیا ہے، تو وہ ظاہر ہے وہ آج بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ وہاں پہ آپ جس کو کہتے ہیں کہ جو ہے وہ آزاد کشمیر ہے، وہاں پہ دیکھ لیں کہ کیسے الیکشن ہوتے ہیں، کیسے جو ہے وہ یعنی کون لوگ وہاں الیکشن میں جیتتے ہیں اور کون جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ وہاں پہ مینیج کرتا ہے۔ تو اب ان کا اگر کوئی چھوٹا موٹا جو ہے وہ اس پاکستان کے حوالے سے کوئی چیزیں تھیں تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسا میسج ان کے پاس جائے گا کہ وہ یہی کہیں گے کہ
یہ جو پچھلا جتنا عرصہ ہمارا جو اسٹرگل رہی ہے یا جو چیزیں کی ہیں تو شاید اب، اور جیسے میں نے ایک دفعہ پہلے کہا تھا کہ شیخ عبداللہ نے بھی 1975 میں جب اندرا گاندھی سے یہ مطلب اکارڈ کیا تھا تو وہ یہی ہوا تھا کہ 71 میں جب پاکستان ٹوٹا اور پھر پاکستان سے میسج گیا کہ بھائی جو ملتا ہے آپ لے لو. تو اب یہی میسج جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کی طرف سے وہاں پہ وہ جاتا ہے کہ جی ہم تو جو ہے وہ جو ہو گیا ہے 370 کو ہم نہیں مانتے ہیں جو چیزیں. تو میرا خیال ہے ان کے لیے ایک کلیئر میسج ہے کہ بھائی اب اس طرف آپ نہیں دیکھیں, یہاں سے تو آپ پھر بھی شاید بہتر, آج بھی بہتر ہے, آپ کھڑے ہو کے وہاں اگر کوئی آرمی کی مداخلت ہوتی ہے تو اس پہ بھی بات کرتے ہیں, سیاسی مداخلت ہوتی ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں. یہاں پہ تو شاید کسی کی یہ ہمت بھی نہیں ہوتی ہے کہ وہ نام لے سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا ایک نیگیٹو میسج آتا ہے گیا ہے اس سے. خالد صاحب, اگر آپ بتا سکیں کہ یورپین یونین کی طرف سے اور یورپین جو دوسرے ممالک ہیں ان کی طرف سے کتنی دلچسپی تھی ان الیکشنز میں, اور اگر تھی تو وہ اس کو کیا دیکھ رہے تھے کہ یہ کس طرح الیکشن ہوتے ہیں یا وہ کس حساب سے اس کو جو ہے وہ ایویلویٹ کر رہے ہیں؟ اصل میں تو یورپی یونین نے آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑی ڈیل ہندوستان سے کی ہے, تقریباً 80 بلین US$ کا ان کی تجارت میں, جس سے اضافہ ہونے کا امکان ہے. ممتاز صاحب, انفارچونیٹلی لگتا ہے کہ خالد حمید صاحب سے ہمارا جو ہے لنک پھر کچھ وہ ہے, تو اگر آپ اپنی بات کو کنٹینیو کر سکیں کہ یہ جو ہے جو الیکشن کے رزلٹ آئے, جو جس طرح یہ سیٹیں دی, جیسے آپ نے کہا کہ اتنے ووٹ, لیکن یہ بہت ساری جگہوں پہ ہوتا ہے, یہ مسئلہ ہے جو فرسٹ پاسٹ دا پوسٹ والا ہے کہ کوئی لوگوں کو, جیسے امریکی الیکشن میں بھی جو ہے وہ ہلری کلنٹن جو ہے 5 ملین ووٹوں سے جیتی ہوئی تھی, 3 یا 5 ملین سے, جبکہ وہ صدارت ہار گئی الیکٹورل کالج میں. تو یہ اس طرح ہوتا ہے, لیکن کیا یہ اندازہ ہو رہا تھا اس سے پہلے الیکشن سے کہ اس قدر جو ہے اس طرح کے تقریباً کوalition کے ساتھ مل کے جو ہے پی ٹی آئی 2/3 میجورٹی کے قریب پہنچ جائے گی, کہ اس طرح سیٹیں دے گی, یا وہ جو خبریں آ رہی تھی کہ ایک پیج کچھ ہل گیا ہے تو اس کی وجہ سے شاید ان کو کٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جائے؟ دیکھیں, جو میرا خیال ہے جو اگر میرا یہ پہلی آئی تھنک تھی دفعہ یہ چیز لوگوں کے ذہن میں تھی کہ نارملی آپ کو پتا ہے کہ 1970 میں پہلے وہاں الیکشن ہوئے اور اس کے 1974 کے بعد اس طرح کے پارلیمانی جو ہے وہ الیکشن کی روایت پڑی. پھر 1985 درمیان میں ماشاء اللہ آ گیا, 1985 سے دوبارہ الیکشن وہاں ہونے شروع. تو وہاں سے یہ ایک تو روایت رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو پاکستان میں پولیٹیکل پارٹی ہوتی تھی تو اس میں اس کو ووٹ, لیکن وہ چونکہ 2 پولیٹیکل پارٹیز تھی جن کا ایک پہلے سے کافی عرصے سے لوگ موجود تھے, ان کی نظریات کے حوالے سے اور بہت ساری چیزوں کے حوالے سے. یہ پی ٹی آئی کا المیہ یہ تھا کہ ٹل جو ہے وہ لاسٹ جو جب الیکشن کے کاغذات ان کے پاس یہ انہوں نے 5-6 سیٹیں خالی چھوڑی ہوئی تھی کہ شاید دوسروں سے توڑ کے آئیں گے تو ان کو ہم دیں گے. تو اس وجہ سے یہ کہا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی شاید ڈبل ڈیجٹ میں مشکل سے جائے گی. مطلب جو پی ٹی آئی کے حوالے سے جو اوپینین جو تھی وہاں اکثر یہ اوپینین تھی کہ پیپلز پارٹی اور جو ہے وہ نون لیگ کے درمیان جو ہے وہ مقابلہ ہوگا, جو اصل جو وہ تھا. لیکن یہ کوئی بھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اس طرح کے جو وہ نتائج سامنے آئیں گے. اور آپ نے دیکھا کہ جو مہاجرین کی, اور بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو سب سے بڑا ایک اور المیہ ہے کہ 33 سیٹ سے آزاد کشمیر کی, 12 سیٹ سے مہاجرین ویلی کی اور جموں کی, جو پاکستان میں لوگ جو ہے وہ سیٹلڈ ہیں, اور وہ پاکستان کے اندر بھی وہاں الیکشن میں حصہ لیتے ہیں پاکستان کے جو ہے وہ شہری. لیکن ہوتا ہمیشہ یہ ہے کہ وہاں پر آپ نے دیکھا کہ 10 سیٹیں پی ٹی آئی نے جو ہے وہ لی ہیں مہاجرین کی,
اور یہاں سے مطلب 33 سے 15 سیٹیں پی ٹی آئی نے یہاں سے وہ لی ہیں. تو وہ سیٹیں سب سے بڑا ایک وہ رکھا گیا ہے بلیک میلنگ کا ایک طریقہ کہ جس گورنمنٹ کو بنانا ہو، جس کو گرانا ہو یا توڑنا ہو، تو اس میں یہ مہاجرین کی سیٹیں جو ہے وہ آلویز استعمال کی جاتی ہیں اور وہ اسی طرف دی جاتی ہیں جس طرف مطلب وہ چاہتے ہیں. پھر آزاد کشمیر کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ مختلف طریقہ کار ہیں، اور وہاں جو وہاں کا جو سٹنگ جو اگر پرائم منسٹر بھی ہے، لیکن جب الیکشن ہوتے ہیں تو اصل اختیارات چلے جاتے ہیں چیف سیکرٹری اور آئی جی پولیس کے پاس. تو وہ اس وقت جو ہے وہ پولیس آئی جی کے انڈر ہو جاتی ہے اور چیف سیکرٹری کے آرڈرز جو ہے وہ وہاں پہ چلتے ہیں. تو وہاں پہلے بھی کوئی پرائم منسٹر اتنا با اختیار تو نہیں ہوتا ہے، لیکن الیکشن کے دوران تو خاص کر کے آپ نے چیف الیکشن کمیشن کا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس نے ایک کوشش کی اسرٹ کرنے کی، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کی کوئی وہاں پہ سنوائی نہیں ہوئی اور وہ یہ بتایا گیا کہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہمارے سامنے، وہ مطلب وہ چیزیں نہیں ہیں. چلے یہ تو جو اسٹیبلشمنٹ نے کیا. دوسری طرف اگر آپ ایک نظر رکھتے ہیں کہ جو اپوزیشن اور جو مسلم لیگ نون ہے اسپیشلی، جو ان سے توقعات تھی کہ وہ اپنی کیمپین میں کشمیر کے ایشوز کو اور کشمیر کے جو ان کی 5 سال گورنمنٹ رہی جیسے بھی رہی، پچھلے 2-3 سال فاروق حیدر جو ہے ہینڈی کیپ تھے کہ تو پی ٹی آئی کی پاکستان میں گورنمنٹ تھی، لیکن اس کے باوجود وہ وزیر اعظم تھے. اس سے پہلے 2-3 سال جو ہے وہ رہے مسلم لیگ کے دور میں. لیکن کیا بتا سکتے ہیں کہ یہ فیلئر کیوں تھا کہ مسلم لیگ نون جو ہے بجائے اپنی جو ہے وہ جو بھی کارکردگی رہی اس کی بنیاد پہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کشمیر کے ایشو کو اور کشمیر کے مسائل کو لے کے کیمپین کرنے کے بجائے انہوں نے بھی وہی بیٹ جو ان کو دی پی ٹی آئی نے، جو وہی پاکستانی پولیٹکس کے موضوعات کو اور انہی پہ بات کرتے رہے. تو جہاں ایک طرف حکومت کی بہت بڑی ذمہ داری تھی وہ اس میں فیل ہوئی، تو کیا آپ کے خیال میں پی ایم ایل این کوئی بہتری سے اپنی بات کر سکی؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بالکل آپ نے رائٹلی پوائنٹ کیا اس چیز کو کہ جو پی ٹی آئی پی ایم ایل این کو وہ کرنا چاہیے تھا. وہاں پہ مریم نواز شریف نے نو ڈاؤٹ کہ اس نے بہت بڑے جلسے کیے، بہت بڑے لوگ آئے، ساری چیزیں کہی، لیکن جو اس میں مسنگ ایلیمنٹ رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ وہاں جو لوکل جو ایشوز تھے، جو لوکل سینٹیمنٹس تھے، جو کشمیر کا جو مطلب کوسچن تھا، جو کانفلکٹ تھا، اس کو جو ہے وہ کسی حد تک نظر انداز کر دیا گیا. وہاں پہ ڈیفینیٹلی اس نے کچھ لوکل سینٹیمنٹس کو اس طریقے سے مطلب استعمال کیا کہ بچہ بچہ کٹ مرے گا، کشمیر صوبہ نہیں بنے گا، ان چیزوں کو تو اس نے، چونکہ وہ جب گئیں تو وہاں پہ پروٹیسٹ ہو رہے تھے، جب پاکستان کی سے لبریشن فرنٹ اور کچھ دوسرے لوگ وہاں اندر سے بھی یہ نعرے لگا رہے تھے کہ وہاں یہ ایک سازش ہے کہ 5 جو اگست کے بعد جو انڈیا نے کیا ہے تو یہاں پہ ایک سیکرٹ ڈیل ہے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کے اس کے بعد اس کا بھی جو ہے وہ، اور اس کا اظہار جو فاروق حیدر ہے جو وزیر اعظم ابھی تک، انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے اس سے آزاد کا لفظ ہٹا دے، اور باقاعدہ ایک آرڈیننس بھی وہاں سے صدر آزاد کشمیر کی طرف سے ہوا تھا جس پہ شور پڑا تو اس کو بعد میں ہٹا لیا گیا. تو وہ سینٹیمنٹس وہاں پہ موجود تھے. اور میں سمجھتا ہوں اگر پی ایم ایل این کی ایک چیز ان کی اچیومنٹ اس حوالے سے تھوڑی بہت تھی کہ 13 جو امینڈمنٹ تھی جس کے تحت کشمیر کونسل سے کچھ اختیارات انہوں نے واپس لیے 74 کے بعد، جو بہت بڑی ایک ڈیمانڈ تھی. گو کہ آج بھی وہاں لینڈ آفیسر ہی کنٹرول کرتے ہیں، وزیر امور کشمیر ہی کرتا ہے، ساری چیزیں جو جی او سی مری بیٹھے ہوتے ہیں وہی کنٹرول کرتا ہے. لیکن پھر بھی ایک لوکل جو ان کی اچیومنٹ تھی اس چیز کو وہ استعمال کر سکتے تھے، اور جو چیزیں تھی اس حوالے سے. اور وہ میرا خیال ہے خالد حمید نے فارچونیٹلی ہمیں دوبارہ جوائن کر لیا. ہمارے وقفے کا ٹائم ہونے والا ہے. خالد حمید صاحب، اگر آپ بہت شارٹلی
جو یہ اپوزیشن جس طرح کشمیر کے گورنمنٹ کی کوتاہیاں پہ ہم نے کافی سہرا سے بات کی، ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ اپوزیشن بھی کشمیر کے ایشو کو سینٹرل بنا کے نہیں چلی، اس کے بارے میں کہہ دیں، اور وقفے کے بعد پھر ہم آپ سے ڈیٹیل میں جانیں گے کہ یورپین یونین اور یورپین ممالک کس طرح ان الیکشنز کو دیکھ رہے تھے۔ تو ابھی مختصراً اگر آپ دیکھیں 1974 سے ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے سے کشمیر کو جس طریقے سے اسلام آباد کے تحت کنٹرول کیا جا رہا ہے، اس میں ہر آنے والے سال کے ساتھ زیادہ اضافہ ہوتا ہے، اور نواز شریف ایڈمنسٹریشن جیسے کہ ممتاز نے کہا کہ جو کچھ تبدیلیاں وہ لے کر آئے، اور راجہ فاروق حیدر سے گائے بگائے جو میری برسلز میں ملاقات ہوتی رہی تو وہ ایکسپلین کرتے رہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ 13 امینڈمنٹ جیسے تھی یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ انہوں نے کوشش کی شریف ایڈمنسٹریشن نے کہ زیادہ ہم خود مختار نہیں کہہ سکتے لیکن کچھ نہ کچھ بہرحال خود مختار اس وزیر اعظم کو وہاں پر بنایا جائے، وہاں کی ایڈمنسٹریشن کو بنایا جائے۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد کی مسلسل یہی کوشش ہے کہ جو ہے وہ اس کو ایک صوبہ کشمیر کو جیسے گلگت بلتستان میں ہوا ہے اسی کا ایک ریپلیکیٹ یہاں چل رہا ہے، وہ تو ان کی یہی کوشش ہے اسٹیبلشمنٹ کی کہ اس کو صوبہ بنایا جائے، اور معاملات جو ہیں وہ ایل ایس سی کو پرماننٹ کر کے ہندوستان میں جو کچھ ہندوستان وہاں کر رہا ہے اسی طرح سے پاکستان اس جو کہ سو کالڈ آزاد کشمیر ہے اس میں وہی چیزیں دہرا رہا ہے۔ ناظرین ہمارا وقفے کا وقت ہوا ہے، وقفے سے آنے کے بعد ہم دوبارہ خالد حمید کی طرف جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ یورپین یونین جو ہے ان الیکشن کو کیسے دیکھتی ہے اور فیوچر میں کیا رد عمل آنے کا امکان ہے۔ تو وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین وقفے کے بعد عمر فاروق، ممتاز خان اور خالد حمید فاروقی آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں۔ وقفے میں جانے سے پہلے جو ہے اور خالد حمید سے ایک ٹیکنیکل وجہ سے رابطہ منقطع ہونے سے پہلے ہم ان سے پوچھ رہے تھے کہ یورپین یونین ان الیکشنز کو کیسے دیکھ رہا ہے اور اس کی طرف سے کیا رد عمل آنے کا امکان ہے، اور کیا ان الیکشنز میں جس طرح یہ الیکشن کنڈکٹ ہوئے اور اس کے نتائج کے بعد جو ہے کیا یورپین یونین کا جو ایک انہوں نے سخت اسٹینس لیا ہوا تھا ٹورڈ 5 اگست کے اقدام پہ جو انڈیا نے کیا اس پہ ان کو ایک مورلی سیٹ بیک ملنے کا امکان ہے؟ تو خالد حمید صاحب اگر آپ اپنی بات کو کنٹینیو رکھیں۔ دیکھیں جو یورپی یونین ہے وہ بہت ہی اسموتھلی انڈیا کے ساتھ اپنے معاملات طے کر رہی ہے، اور ہندوستان یورپی یونین کے ساتھ اپنے معاملات طے کر رہا ہے پاکستان سے زیادہ، اس کے باوجود کہ ہندوستان کی پوزیشن انٹرنیشنلی اور یورپی یونین میں بہت مستحکم ہے اور اسے بہت اپریشیٹ کیا جاتا ہے، اس کی جمہوریت کو بہت اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ مودی کا جو پیریڈ ہے وہ یورپی یونین ایک ٹیمپریری ٹرینڈ کی طرف کے حیثیت سے اسے دیکھتی ہے، اور جنرلی جو گزشتہ 70 سال میں جو جمہوریت جس طریقے سے ہندوستان میں رہی ہے تو اس کے تعلقات یورپی یونین سے بہت زیادہ مستحکم ہیں۔ البتہ یورپی یونین نے ایڈوائز کیا ہے ہندوستان کو، پورٹو سمٹ جو ہوئی تھی مئی میں 8 تاریخ کو، اس میں یورپی یونین نے سجیسٹ کیا تھا ہندوستان کا کہ اپنا ہیومن رائٹ کا جو ریکارڈ ہے اسے وہ امپروو کریں۔ اچھا بات یہ ہے کہ یورپی یونین نے جس طریقے سے ہندوستان کی طرف اس کا رویہ ہے وہ بڑا کارڈیل ہے، وہ کہتے ہیں کہ جیسے کوئی ہمدرد بتاتے ہیں کہ بھئی اپنے معاملات کو ذرا ٹھیک کریں آپ۔ اسی طرح یورپی یونین ہندوستان پر کوئی سینکشن نہیں لگاتا کیونکہ ہندوستان نے کوئی رعایتیں یورپی یونین سے نہیں لی ہوئی، نہ ہی یورپی یونین اس پوزیشن میں ہے کہ ان کو ڈکٹیٹ کرے۔ پھر ان کا ایک ماضی ہے ہندوستان کے جیسے یورپی یونین مد نظر رکھتا ہے، تو یورپی یونین نے ایک پورٹو کانفرنس میں کہا کہ اپنا ہیومن رائٹ کا جو آپ کا ریکارڈ ہے اسے بہتر کریں، اسی کے ساتھ آپ یہ کوشش کریں کہ کشمیر میں جو مسائل ہیں ان کو حل کریں، انٹرنیٹ وہاں پر ریسٹور کریں۔ تو ہندوستان نے امیڈیٹلی ان کے کہنے پہ ریسٹور کر دیا انٹرنیٹ اور امپروومنٹ بہت ساری چیزوں میں کی،
اور انہوں نے کہا کہ آپ وہاں پر الیکشن کرا دیں. ہندوستان نے اس کی تیاری شروع کر دی الیکشن کرانے. تو ہندوستان بہت زیادہ یورپی یونین کی سنتا ہے اور یورپی یونین ہندوستان کی سنتا ہے، تو ان کے درمیان ایک کارڈیل ریلیشن شپ ہے. اب یہاں جو الیکشن ہوئے ہیں، دیکھیں پاکستان کے تو 2008 کے 2018 کے جو الیکشن ہیں وہ بھی کلرڈ ہیں. یورپی یونین کی رپورٹ میں واضح طور پر اس میں irregularities کی نشاندہی کی گئی ہے. اسی وجہ سے عمران خان ایڈمنسٹریشن کو اس طریقے سے تسلیم نہیں کرتا یورپی یونین، جس طریقے سے وہ مودی ایڈمنسٹریشن کو تمام تر فسائیت کے باوجود قبول کرتا ہے. تو یہ بہت باریک بینی سے دونوں ممالک کو، پاکستان کو خاص طور پر یہ جائزہ لینا چاہیے کہ وہ یورپی یونین سے کیا رویہ رکھے ہوئے ہیں. ابھی بھی جو ہے وہ تلوار یورپی یونین کی لٹک رہی ہے. جی ایس پی پلس کے مسئلے پر پاکستان یورپی یونین کی بہت ہی بھاری بھرکم قرارداد میں یہ ایڈوائز کیا گیا ہے کہ ان کی جی ایس پی پلس پاکستان کی سسپینڈ کی جائے، اور پاکستان اس کا کوئی خاطر خواہ ابھی تک جواب دینے میں کامیاب نہیں ہوا ہے. آج بھی جو ہے وہ ہندوستان کی میڈیا نے ایک خبر پھر نکال دی ہے کہ ان کی جی ایس پی پلس جو ہے وہ سسپینڈ کر دی جائے گی بہت جلد، جس پر پاکستان میں خاص طور پر کھلبلی مچی ہوئی ہے. تو اس لیے کیا آپ کے خیال میں کشمیر میں جو الیکشن ہوئے ہیں اس کا اور مزید ایڈورس افیکٹ پڑ سکتا ہے پاکستان پہ جس طرح اس میں جو ریگولرٹیز جاری ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ پہلی اس حکومت کا امیج اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا امیج یہ ہے کہ یہ الیکشن میں ریگنگ کرتے ہیں، اور پھر ایک بار دوبارہ جو ہے وہی اپوزیشن جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ بڑے پیمانے پر وہاں پر ریگنگ ہوئی ہے. اور یہ بہت زیادہ پختہ ایک طرح سے پرسپشن ہے یورپی یونین میں کہ پاکستان میں کوئی منصفانہ الیکشن نہیں ہوتے، اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرتی ہے. اور تاریخ بھی ظاہر ہے، ہم تمام لوگ بھی یہی کہتے ہیں، تاریخ بھی یہی بتاتی ہے. اور کشمیر میں جو کچھ ہوا ہے وہ ماضی سے تو مختلف نہیں ہے، وہی کچھ ہو رہا ہے جو پہلے ہوتا رہا ہے. اور اس حکومت میں بھی جو اپنے آپ کو شفاف اور کہتی ہے کہ تبدیلی لے آئی، اس نے بھی وہی سب کچھ کیا ہے. وہی خرید و فروخت، وہی جو ہے وہ میڈیا پابندیاں، وہی جو ہے لوگوں کے اوپر جس طریقے سے امین گمنڈا پور کی جو صورتحال ہے، الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ نکل جائیں وہاں سے، تو پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ دھونس اور دھاندلی سے ان کو ساتھ لیے پھر رہے ہیں. اس حکومت کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتی، اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہے اور اس کی پرواہ نہیں کرتی. اور 2023 میں بھی یہ ریپیٹ کریں گے، چاہے پاکستان کی صورتحال کتنی ہی خراب ہو جائے بین الاقوامی دنیا میں، ان کو کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے. وہی چیز یہ کشمیر میں کر رہے ہیں. ایک نان انٹیٹی، بالکل ان نون آدمی کو اس کے پیسوں کی بنیاد کے اوپر جو ہے آگے بڑھایا گیا ہے، تنویر الیاس کو، اور اس کو باقاعدہ وزیر اعظم بنانے کی جو ہے وہ تجویز ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ اس قسم کی دھاندلی چل رہی ہے اس ملک کے اندر، اور وہی ریفلیکٹ کر رہی ہے آزاد کشمیر میں. انفارچونیٹلی ہمارے پاس وقت کم ہے، کچھ تکنیکی وجوہات کی وجہ سے بہت وقت ضائع ہوا. ہم اس میں بہت مزید ڈسکشن کی گنجائش ہے اگلے پروگرام میں، اور اس وقت تک کچھ واضح ہو جائے گا کہ وزیر اعظم کون بننے جا رہا ہے اور کس طرح سیاست جا رہی ہے. تو اب ہم اگلے جو بہت ہی امپورٹنٹ، یعنی کشمیر پاکستان اور انڈیا کے لیے تو بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن جو اس پورے خطے اور پوری میرے خیال میں دنیا کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے، وہ اس افغانستان کا ایشو ہے کہ افغانستان میں کیا ہونے جا رہا ہے. اور وہاں پہ ایک نیا جو ہے گریٹ گیم شروع ہو رہا ہے، جس میں جو ہے وہ امریکہ جو ہے چائنا کے خلاف جو خبریں آ رہی ہیں، جو رومرز ہیں کہ طالبان کو استعمال کر رہا ہے، دوسری طرف چائنا بھی طالبان سے دوستی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. مختلف خبریں آتی ہیں، کہیں ہے کہ وہ جی ان پہ حملہ کرنے جا رہے ہیں، اور کہیں پہ یہ ہے. آج میں نے ایک جیسے خبر پڑھی، پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے، کہ چائنا اور پاکستان مل کے افغانستان میں فوجی آپریشن کریں گے اس کو جو ایکسٹریمزم کو روکنے کے لیے. تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یورپین یونین، لازمی بات ہے کہ کشمیر کے بجائے کے علاوہ جو ہے افغانستان میں ان کا بہت کچھ اسٹیک پہ ہے، وہاں پہ رہے، تو وہ کیا دیکھ رہے ہیں اور وہاں پہ کیا رائے ہے کہ وہاں کیا ہونے جا رہا ہے، اور کیا وہ یہ جو سپوزڈ رائیولری امریکہ اور چین کے درمیان جو ہے وہاں شروع ہو رہی ہے اور چیلنج بن رہا ہے، کیا وہ اس کا حصہ بننے کو تیار ہے؟ وزیر خارجہ نے اس پر جو ہے وہ تفصیلی اپنا موقف بیان کیا ہے. یورپی یونین کے وزیر خارجہ جوزف بورل نے، انہوں نے کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ افغانستان میں جو 20 سال کی انویسٹمنٹ ہے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں، عورتوں کی ڈیولپمنٹ میں، ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں، انفراسٹرکچر میں، وہ تمام ضائع ہونے کے لیے جا رہی ہے. تو وہ تو بنیادی طور پر یورپی یونین ایک تو یہ تھا کہ بہت ہیزیٹنٹ تھا وہاں رہنے میں، لیکن 10 سال اس کے باوجود، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ 13 سال اس کے باوجود کہ اپنی کنسرن شو کرنے کے باوجود یورپی یونین کو وہاں رہنا پڑا کیونکہ امریکہ کے دباؤ کے تحت. لیکن انہوں نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ تو بہت زیادہ
مایوسی ہے. پاکستان کے متعلق بہت زیادہ شکوک و شبہات ہیں. ان کا خیال ہے کہ پاکستان جو ہے وہ طالبان کو واپس لے کر آیا ہے اور طالبان کو سپورٹ کر رہا ہے، جو کہ ایک بہت ہی تشویشناک بات ہے کہ 27 ممالک کا یہ بلاک اس طریقے کا جو ہے وہ نقطہ نظر رکھتا ہے. گو کہ امریکہ سے تھوڑا سا مختلف نقطہ نظر ہے ان کا. اس وقت مغرب پورا امریکہ، جاپان اور یورپی یونین، یہ تمام کا یہی خیال ہے کہ طالبان کی پشت پر پاکستان پوری طریقے سے ہے، اور یہ زور دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے معاملات جو ہیں وہ غنی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ طے کریں. اور جو کچھ اس وقت چوتم پیزار ایک طرح سے چل رہی ہے، اور جو نریٹو اور کاؤنٹر نیریٹو، اور افغانستان کابل سے جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں پاکستان کے خلاف، نائب صدر جس طرح کا ٹویٹ کر رہے ہیں، وہ کوئی مدد نہیں کر رہے حالات کو بہتر کرنے کے لیے. لیکن اور یورپین یونین کا امریکہ کی طرف کیا اسٹینس ہے؟ یہ جو پوری رومر چل رہی ہے کہ امریکہ طالبان کو ان ون وے بڑے آرڈرلی ہینڈ اوور کر کے جا رہا ہے تاکہ وہ ان کو استعمال کر سکے چائنا کے خلاف، تو اس بارے میں یورپین یونین، پاکستان کے اوپر تو الزام ہے کہ وہ طالبان کی پشت پناہی کر رہا ہے، لیکن کچھ الزام تو اب امریکہ پہ بھی آ رہا ہے کہ وہ طالبان کو ان ون وے سپورٹ کر رہے ہیں. یہ سوال میں نے ان کے سامنے رکھا تھا، وزیر خارجہ کے سامنے یہاں یورپی یونین کے. انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ تنقیدی ان کا رویہ ہے امریکہ کی طرف سے. وہ بلکہ امریکہ کو ایک طرح سے انہوں نے مورد الزام ٹھہرایا کہ امریکہ اگر اس طرح سے نہ جاتا تو شاید اس طرح کا کولیپس نہ ہوتا. تو یورپی یونین ایک بہت ہی اپوزٹ پول پر کھڑا ہوا ہے ایز کمپیئر ٹو امریکہ، اور امریکہ کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے کہ امریکہ نے بہت ہی اجرت میں افغانستان کو چھوڑا ہے. اور ایسا لگتا تھا ان کی گفتگو سے کہ یورپی یونین کو بھی اس طریقے سے اعتماد میں نہیں لیا گیا جس طرح یورپی یونین امریکہ سے یہ توقع رکھتا تھا کہ وہ لوگ سب ساتھ گئے تھے وہاں پر افغانستان میں، اور جب وہ نکلیں گے تو پورا صلاح مشورے سے نکلیں گے. لیکن جس طریقے سے فیصلے، خاص طور پر کیونکہ ٹینشن رہی ہے یورپی یونین اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے دوران، اس وقت بھی جو ہے وہ فیصلے جو ہو رہے تھے اس سے بہت زیادہ ٹینشن تھی یورپی یونین اور امریکہ کے درمیان، اور تعلقات بہت ہی لوئسٹ ہو گئے تھے. لیکن جو بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن سے جب وہ یہاں کا دورہ کر کے گئے اور انہوں نے یقین دلایا، تو اس وقت یورپی یونین کو ایک امید ہوئی تھی کہ افغانستان کے جو مزید معاملات ہیں وہ یورپی یونین اور نیٹو کے جو 28 دیگر ممالک ان سے مل کر طے ہوں گے. لیکن مہینے یا 2 مہینے کے اندر اندر جس طرح کی اجرت میں فیصلے کیے گئے، اس پر یورپی یونین بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے امریکہ کو. لیکن ظاہر ہے کہ یہ اتحادی ہیں اور ان کو بہرحال امریکہ کا فیصلہ قبول کرنا پڑ رہا ہے. لیکن اسی طرح آپ کو آئندہ یہ ریفلیکشن ان کے نقطہ نظر کا، آئندہ کی جو فارن پالیسی ہوگی، کسی قسم کا ایڈونچر ہوگا، کوئی بھی اسٹریٹجک پلاننگ ہوگی، کسی بھی جگہ ملک میں مداخلت ہوگی، اس میں یورپی یونین شاید بہت زیادہ مضبوط طریقے سے امریکہ کی کسی بھی مداخلت کی جو ہے وہ نفی کرے گی. اور خاص طور پہ اس کے اثرات جو ہیں وہ ایران سے تعلقات پہ بہت زیادہ پڑیں گے. اور اب ایران کی جو نیوکلیر ڈیل ہوئی تھی جس سے امریکہ باہر نکل گیا تھا، اس پر بھی جو ہے یورپی یونین بہت زیادہ دباؤ امریکہ پہ ڈالے گا کہ وہ ڈیل میں واپس آئے اور ایران سے تعلقات کو نارمل کرے. تو آپ کے خیال میں مختصراً اگر آپ بتا سکیں کہ یورپ میں تاثر کیا ہے کہ امریکہ واقعی ان ون وے طالبان کو ایز اے پراکسی یوز کرنے جا رہا ہے، یا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ افواہیں ہیں، امریکہ ایک اجلت میں نکلا ہے لیکن ایسی کوئی پلاننگ پیچھے نہیں ہے جس میں وہ طالبان کو کا الہی بن کے اور جو اپنا الہی بنا کے اور چائنا کے خلاف استعمال کرے؟ یورپی یونین کے خیال میں اس وقت آج تک کی صورتحال میں اس بات کا کوئی نہ تو ثبوت ہے اور نہ ہی وہ یہ توقع رکھتے ہیں امریکہ سے کہ امریکہ جو ہے وہ طالبان کو استعمال کرے گا یا طالبان سے کسی بھی طرح کی اس طرح کی سپریسو ڈیل کرے گا کہ وہ ان کے حوالے کر کے کابل چلا جائے. لیکن تمام چیزیں ممکن ہے کہ یورپی یونین میں اس طرح کا کوئی تاثر نہیں ہے کہ امریکہ جو ہے وہ افغان ایڈمنسٹریشن کو کمپلیٹلی گرانے کے لیے طالبان کو استعمال کرے گا یا ان طالبان کو اجازت دے گا کہ
وہ کابل ایڈمنسٹریشن کو گرا دیں. وہ اس کو ایک لیجٹمیٹ حکومت سمجھتے ہیں, وہ منتخب ہوئی ہوئی حکومت ہے, اس لیے یورپی یونین بہرحال کابل ایڈمنسٹریشن کو ہی لیجٹمیٹ نمائندہ سمجھتا ہے افغان عوام کا, اور یہی توقع اس کی امریکہ سے ہے. ابھی تک ان کو اس میں شک نہیں ہے کہ امریکہ کابل ایڈمنسٹریشن کو گرانے میں طالبان کی مدد کرے گا. ممتاز صاحب، اگر ہم جو ہے اٹلانٹک کے دوسری طرف امریکہ اور کینیڈا کی طرف سے دیکھیں، جو کینیڈا بھی ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتا رہا ہے افغانستان میں، تو کیا امریکہ جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ طالبان کو یوز کرنے جا رہا ہے؟ کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو جب بھی افغان حکومت کا بیان آتا ہے کہ جی ایسا کچھ نہیں ہے کہ انہوں نے 80% جو کیا ہے، جو امریکی بار بار اکثر جب افغان حکومت یا دوسرے جو افغان حکومت کے ہمدرد حلقے ایک پازیٹیو امیج بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی یہ نہیں گرے گی حکومت یا کچھ، تو کوئی امریکی جنرل یا کوئی اٹھ کے بیان دے دیتا ہے کہ جی انہوں نے اتنے % رورل ایریا میں قبضہ کر لیا. ابھی ریسنٹلی انہوں نے ایک جنرل نے بیان دیا کہ جی 50% جو ہے سینٹرز پہ بھی انہوں نے قبضہ کر لیا ہے. تو کچھ ایسا لگتا ہے کہ وہ ان کو پراپ اپ کر رہا ہے، اور اگر جیسے خالد نے کہا کہ کابل پہ قبضہ نہ ہو، لیکن وہ ان کو پورا امیج یہ بنا رہا ہے کہ طالبان ٹیک اوور کرنے جا رہے ہیں اور طالبان کر رہے ہیں، اور اس سے یہی شبہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں. تو امریکہ میں وہاں پہ کیا صورتحال ہے، لوگ اس کو کیسے سمجھتے ہیں، اور کینیڈین حکومت کا اس وقت کیا جو ہے وہ اسٹینس ہے اس بارے میں؟ دیکھیں، اوپنلی تو میرا خیال ہے کینیڈین حکومت نے کوئی امریکہ کو اس حوالے سے کوئی کرٹیسائز نہیں کیا ہے. ڈیفینیٹلی کل میرا خیال ہے کرس الیگزینڈر جو ہے وہ اس کا گلوب اینڈ میل میں ایک آرٹیکل چھپا ہے، جو وہاں پہ ایمبیسڈر بھی تھا کینیڈا کا، آئی تھنک 2013 کے پیریڈ میں، اور پھر یہاں منسٹر بھی رہا ہے کنزرویٹو کی گورنمنٹ میں. تو اس نے یہ لکھا ہوا تھا کہ جو ہے وہ پاکستان پورا جو ہے وہ یہ جو طالبان ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ پاکستان کی پوری اسٹیبلشمنٹ کی اس کی سپورٹ ہے اور اس کو پروموٹ کر رہا ہے. اور امریکہ جب تک جو ہے وہ پاکستان پہ وہ پورا پریشر نہیں ڈالے گا کہ وہ جو سینچریز وہاں پہ طالبان کیے ہیں اور جو سپورٹ ہے وہ اگر وہ ختم نہیں کرے گا، تو اس وقت تک جو ہے وہ افغانستان کے اندر نہ وہ کوئی پیس ڈیل ہو سکتی ہے اور نہ پیس آ سکتا ہے. دوسری جو چیز ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کنسپیریسی تھیوری ہے کہ امریکہ طالبان کو جو ہے وہ استعمال کرے گا. آئی ڈونٹ تھنک امریکہ نے اتنا انویسٹ کیا ہے وہاں پہ جو ہے وہ افغانستان کے اندر، اور اس کے جیو پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں اس خطے کے اندر، گو کہ وہ اس وقت انڈو پیسفک کے سائڈ پہ زیادہ جو ہے وہ فوکسڈ ہیں. لیکن ابھی حال ہی میں جو ہے وہ بائیڈن گورنمنٹ نے $3.6 بلین کا جو ہے وہ بجٹ پاس کیا ہے اس کے لیے ایڈ کا افغانستان کے لیے، جس میں 70% جو ہے وہ ڈیفنس کے لیے وہاں پہ ہے. کل پھر وہاں پہ امریکہ کا جو ہے وہ جنرل گیا ہے. ابھی انہوں نے 4 دن پہلے جو ہے وہ ایئر اٹیکس جو ہے وہ کی ہیں جو ہے وہ طالبان پہ. تو میرا خیال ہے امریکہ جو کنفیوژن جو آ رہا ہے امریکہ کی پالیسی کے حوالے سے، جو اس کا ہیسٹی جو وڈرال تھا وہاں سے، تو اس کے حوالے سے بہت ساری ایسی چیزیں، اور جارج بش نے بھی اس کو جو ہے وہ کرٹیسائز کیا ہے کہ اتنی جلدی جو ہے وہ نہیں کر. لیکن چونکہ بائیڈن جو تھا اس کی ایک اوباما دور میں بھی یہ تھا کہ جو وہاں مزید فوجیں نہیں بھیجی جائیں، وہاں سے وڈرال کی جائے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ امریکہ یہ افورڈ کرتا ہے کہ وہاں پہ یہ تمام چیزیں ریورس ہو جائیں جو وہاں پہ مطلب ایجوکیشن ہوئی ہے یا ادر جو ہے وہ وہاں کی فورسز کو انہوں نے ٹرین کیا ہے، تو بہت ساری چیزیں. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان جتنا بھی کچھ کہتا رہا ہے، لیکن امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر، کینیڈا کے اندر یہ ایک بڑی اسٹرانگ اوپینین ہے، موجود ہے کہ پاکستان طالبان کو آج بھی سپورٹ کر رہا ہے. اور جب تک پاکستان سنسیئرلی جو ہے وہ
इसके पीछे से नहीं हटेगा या फिर उनको कन्विंस नहीं करेगा कि वो एक पीस डील के तहत एक इंटरिम गवर्नमेंट में आके और अपना जो उनका एक इस्लामिक जो एजेंडा है उसको साइड पे रख के वो अगर वो नहीं करेंगे तो इंटरनेशनल सपोर्ट ना तालिबान को मिल सकती है ना पाकिस्तान को मिलेगी। और आज जो सऊदी फॉरेन मिनिस्टर भी वहां पे पहुंचा है, इंडियन जो है वो स्टेट ऑफ सेक्रेटरी जो अमेरिकन इंडिया जा रहा है, तो ये मेरा ख्याल है वो सारा इसी चीज पे, और शायद है उसमें एक ये भी प्रेशर पाकिस्तान पे डाला जाएगा कि इंडिया का जो है वो रोल को, चूंकि अमेरिका को ये पता है कि वहां पे एयर स्ट्राइक और दूसरी चीजों के हवाले से इंडिया से भी जो है वो सपोर्ट ली जा सकती है अफगानिस्तान के अंदर जो अफगान गवर्नमेंट को सपोर्ट देने में। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जो चीज है कि एक कंफ्यूजन जो विड्रॉल है उसने ये चीज डेवलप की है कि अमेरिका जो है वो तालिबान डेफिनेटली जो सेंट्रल एशियन स्टेट है, और दूसरा जो आपने कहा कि पाकिस्तान और चाइना मिलके तालिबान के खिलाफ जो है वो करेगा, मैं समझता हूँ कि चाइना कभी भी किसी मिलिट्री ऑपरेशन का हिस्सा अफगानिस्तान के अंदर नहीं बनेगा। चाइना मैंने एक खबर पढ़ी है, आई एम नॉट श्योर कि सच है गलत है, क्योंकि आजकल आपको फेक न्यूज़ अपनी ओपिनियन है कि चाइना कभी भी जो है वो मिलिट्री किसी चीज का हिस्सा नहीं बनेगा, पॉलिटिकली वो जरूर डील करेगा। खालिद साहब, क्या वजह है कि पाकिस्तान बहुत कोशिश करता है कम से कम शो करने की, और कभी कभी कुछ जो है इकदाम भी लेता है कि वो एक न्यूट्रल फोर्स न्यूट्रल जो है वो रोल प्ले करने को तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ और उसमें आपने देखा कि पिछले हफ्ते शाह महमूद कुरैशी और जनरल फैज हमीद ISI के चीफ चाइना गए, वहां से जब वो वापस आए हैं तो फिर अब मोईद यूसुफ जो NSA हैं पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो और उनके साथ जनरल फैज हमीद उनके साथ जो है वॉशिंगटन के दौरे पे गए हैं। इन वन वे मेरे ख्याल में पाकिस्तानी फौज ये कोशिश करती है उनको भेज के बता सके कि पाकिस्तानी फौज का क्या स्टैंड है इस वक्त, लेकिन क्या इस तरह हर जगह ISI के हेड के जाना एक पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ, क्या ये यूरोपियन यूनियन या अमेरिका के लिए एक इत्मीनान का बायस होता है, या उनकी उस शुबे को मजीद स्ट्रेंथन करता है कि पाकिस्तानी फौज हर वक्त जो है वो एक कंट्रोल कर रही है और वो किसी भी वक्त जो है अपना पूरा रोल चेंज कर सकती है? डेफिनेटली अमेरिका और जो यूरोपियन इस्टेब्लिशमेंट है वो समझते हैं कि जो मसाइल हैं इस वक्त अफ़गानिस्तान में, उसके लिए जो सिक्योरिटी के इंस्टीट्यूशन हैं वो ज़रूरी हैं, और पाकिस्तान में उन्हीं के ज़रिए आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ तो यूरोपीय यूनियन की तो एंगेजमेंट की पॉलिसी होती है कि वो जमहूरियत का नैरेटिव भी चलाते रहते हैं, और वो अपने जो उनके मसाइल हैं अफ़गानिस्तान में या अफ़गानिस्तान में जो कुछ इन्वेस्टमेंट किया है उसको बचाने के लिए उनका ख्याल है कि जो अगर कुछ करवाना है तो वो पाकिस्तान की फ़ौजी वहाँ पर सिक्योरिटी सिचुएशन को कर सकती है। तो वो अपने वो डबल एजेंडा जो है वो एक तरह का चलाते रहते हैं। इनकी फ़ौज को इंगेज इसलिए रखते हैं कि अमली तौर पे फ़ौज ने चीज़ें करनी होती हैं, और अपना जो लॉन्ग टर्म उनका नैरेटिव है जिसमें वो जमहूरियत, इंसानी हुकूक़ और दूसरी जो एलिमेंट हैं किसी भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के, उस पर भी वो जोर देते रहते हैं। तो ये एक इनकी मल्टी प्रोंग अप्रोच है यूरोपीय यूनियन की। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि एक तो वो है कि यूरोपियन कमीशन है जो कि इस्टेब्लिशमेंट है यूरोपीय यूनियन की, और जो परमानेंट इदारे हैं, दूसरी है पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट है वो उसके पॉलिटिकल जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसको देखती है, और पार्लियामेंट में ये तासुर ज़ाहिर है कि आम है, बल्कि पूरे यूरोप में ही आम है कि पाकिस्तान में जो मामलात हैं वो फ़ौज चलाती है या इस्टेब्लिशमेंट चलाती है, तो वो और गहरे होते चले जाते हैं अगर आप ये काम करते हैं। इस वक्त उनको जहाँ अब इनका मसला ये है कि ये अपने मसाइल तो हल कराते हैं फ़ौज से, लेकिन लॉन्ग टर्म में इनके जो सिविलियन लीडर्स हैं वो तनकीद का निशाना बनाते हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को। तो ये तो अपनी जो एक पेचीदा अमल है सियासत का, उसमें अपने इंटरेस्ट में जो चीज़ें होती हैं वो करते रहे। इसका मतलब ये नहीं कि इन्होंने जमहूरियत का एजेंडा छोड़ देना होता है। ये उस दूसरी तरफ से भी जो पाकिस्तान को कंसेशन दिए हुए हैं नए
انگیجمنٹ پلان کے تحت جو اسٹریٹجک انگیجمنٹ پلان ہے پاکستان کے ساتھ، اس کے ساتھ سویلین ایڈمنسٹریشن سویلین پروجیکٹ بھی چلاتے ہیں. لیکن ہمارے خود کے لیے فوج کی اس پیمانے پر انوالومنٹ بین الاقوامی سطح پہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں چہ جائے کہ یہ اپنے انٹرسٹ میں اس کو ابھی قبول کر رہے ہیں، لیکن لانگ ٹرم میں جو ہے ہماری فائل موٹی سے موٹی ہوتی چلی جاتی ہے ایک ایسی ریاست کی حیثیت سے جس کا انتظام وہاں کے عسکری ادارے چلاتے ہیں، جو لانگ ٹرم میں پاکستان کے بین الاقوامی تعلقات پر بہت بری طریقے سے اثر انداز ہوتی ہے. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹائم ٹو ٹائم یہاں سے مدد جاتی ہے، مسئلے حل ہو جاتے ہیں تھوڑے بہت، لیکن پاکستان میں غربت برقرار رہتی ہے، عدم استحکام برقرار رہتا ہے، اور ہم ڈے بائی ڈے والی جو سچویشن ہماری ہے کہ ہر روز ہم رہتے ہیں، زندہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہر آنے والا دن ہمیں پیچھے کی طرف دھکیلتا ہے. تو ایک لانگ ٹرم میں ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے. آج کے پروگرام کا دونوں موضوعات پہ ہم سیر حاصل بات نہیں کر سکے، کچھ ٹیکنیکل گلیچز کی وجہ سے اور کچھ جو ہے وہ ہے، لیکن اگلے ناظرین آپ سے بھی معذرت خواہ ہیں کہ ٹیکنیکل یہ کووڈ کے زمانے میں ریموٹ بیٹھ کے اس پہ ہمارا کچھ اختیار نہیں ہے. تو اگلے ہفتے پھر میرے خیال میں ہم انہی ٹاپکس پہ شاید گفتگو کر رہے ہوں گے. بہت سے اور بھی ٹاپک ہیں جو پاکستان میں جس طرح خواتین کے مرڈر ہو رہے ہیں، جس طرح وہاں پہ ایک جو ہے فیمیسائڈ، وہ کسی بھی لیول پہ ہو، وہ غریب لیول سے لے کے امیر ترین جو ہے امریکہ ریٹرن ہو، لوکل ہو، وہ ہو رہا ہے. وہ بھی بہت ہے باتیں کرنے کی. تو اگلے پروگرام میں کوشش کریں گے کہ ہم ان تمام چیزوں کا احاطہ کر سکیں. تب تک کے لیے خدا حافظ.